अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारी तरफ हर आने वाले शर को खैर में बदल दे। आज आपको पता है हम सूरत इब्राहीम पढ़ रहे हैं और मौत के मतलब हम लोग पढ़ रहे थे, कब्र के मतलब, कब्र के अज़ाब के मतलब, मौत के मतलब हम पढ़ रहे थे। तो चलें शुरू करते हैं आज सूरत इब्राहीम आयत नंबर 28 से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अलम तरा इलल्लज़ीना बदलू नेमतिल्लाहि कुफ्रन वाखलू कौमुहुम दारल बवर। इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, इसमें अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत यानी दीन इस्लाम को कुफर से बदल दिया और अपनी कौम को हलाकत के घर में जा उतारा। जहन्नम जहन्नम युसल्लूनहा व बेअसल करारा वजालु लिल्लाहि अंदादुन ला युसल्लू अन सबीलिही। यानी जहन्नम जिसमें वो सब दाखिल होंगे और बहुत बुरा ठिकाना है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कुफार ने अल्लाह के बहुत से शरीक बना रखे हैं ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते में गुमराह कर दें। आप कह दीजिए कुछ दिन दुनिया में फ़ायदा उठा ले और इसके बाद तुम्हें जहन्नम ही की तरफ लौट कर जाना है। यानी अल्लाह ताला कुफार कुरैश की इज़्ज़त और हट धर्मी की तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं कि क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह ताला की नेमत यानी दीन इस्लाम को कुफर से बदल दिया। और जब इनके पास इस्लाम जैसी नेमत आई है तो इन्हें चाहिए था कि इसकी कदर करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कुफर इख्तियार किया है। हमने इसके बारे में सूरत बकरा आयत नंबर 221 और सूरत माइदा आयत नंबर 3 में भी इनके बारे में पढ़ा था कि ये मसल कुफार के बारे में कि ये लोग जो थे वो कभी कहते हैं हम अपने बाइदाद के जो हैं वो उसको छोड़ दें। तो फिर कभी कोई बात करते हैं तो फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि जब ये सब आम लोग मौजूद होंगे, हमने पीछे ये सूरत इब्राहीम आयत नंबर 21 में पढ़ा था कि जब सब लोग आमने सामने होंगे तो वो जो लोग दुनिया में कमज़ोर थे ना, उन लोगों से अपने आप को बड़ा समझते थे। तो कहते थे हम तो तुम्हारे ताबे हैं, तो क्या अल्लाह के अज़ाब में कुछ अज़ाब कम करा सकते हैं। हमने पीछे पढ़ा था। तो फिर अल्लाह ताला ऐसे ही इनको बता रहा है कि ये जो कुफार हैं, ये जो इनके सरदार हैं, इन्होंने यानी कि अल्लाह ताला के बड़े ज़्यादा शरीक बना रखे हैं। तो उन्होंने अपनी कौम को उलझा के रखा हुआ है और अल्लाह ताला के रास्ते से रोक रहे हैं और शिरक में मुब्तला कर रहे हैं। तो ईद की तरफ तो आते ही नहीं है ना। तो ईद की तरफ आने का तो सोचते नहीं। हमने सूरत इनाम आयत नंबर 136 में भी इसके बारे में पढ़ा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इन आयात का लुब-ए-लुबाब ये है कि इस्लाम जैसी नेमत जो है इसके बदले में हरगिज़ कभी भी कुफ्र इख्तियार ना करें और ना ही किसी को अल्लाह का शरीक बनाएं। कुल्लु लिइबादिल्लज़ीना आमनू युकीमूनस्सलाता व युनफ़िकूना मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन मिन क़ब्लु अन यातिया यौमा ला बैअ फ़ीहि वला हिल्ला। यानी अल्लाह कहता है मेरे मोमिन बंदे से कह दीजिए कि नमाज़ पढ़ा करे और इससे पहले वो दिन आए जिस दिन ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो होगी और ना ही दोस्ती काम आएगी। वो हमारे दिए हुए माल में से खर्च करे और हमारे रास्ते में छुपा कर भी खर्च करे और एलानिया भी खर्च करे। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे मोमिन बंदे से कह दीजिए कि उस दिन आने से पहले कि जिस दिन ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त होगी और ना ही कोई दोस्ती काम आएगी, तो जो अल्लाह ताला ने माल दिया उसको अल्लाह के रास्ते में
یعنی کہ چھپا کر بھی خرچ کرے اور ظاہری بھی خرچ کرے، ٹھیک ہے۔ چھپا کر یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا جو ہے یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، یعنی نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم نے سورۃ بقرہ میں وہ اس میں پڑھا، سورۃ فاتحہ میں، تو سورۃ بقرہ کی آیات میں بھی ہم نے پڑھا، آیات 224 اور 25 میں بھی ہم نے یہی پڑھا کہ اللہ کہتے ہیں جو میں نے تمہیں مال دیا اس میں خرچ کریں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی عمل کو سنائے گا تو اللہ اس عمل کی وجہ سے اس کو سنائے گا، اور جو کسی عمل کو دکھائے گا اللہ اس کی وجہ سے اس عمل کو دکھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ریاکاری کی وجہ سے اس کی رسوائی کو ظاہر کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے یعنی کہ مستثنی ہوں، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شریک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، یعنی شرک کی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ سورۃ بقرہ میں دیکھیے گا یہ یعنی کہ اس کے بارے میں ہم نے بڑی وضاحت سے پڑھا تھا سورۃ بقرہ میں، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر۔ یہ پھر مثلا یہ آیات جو ان کا ترجمہ یہ ہم پیچھے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا، یہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اے لوگو اللہ ہی کیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اسی نے بادل برسائے، پھر اسی نے تمہارے لیے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، اسی نے تمہارے لیے جہازوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ سمندر میں اللہ کے حکم سے تمہاری مطلوبہ سمت کی طرف چلتے رہیں، اس نے دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اس نے چاند سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اس حالت میں کہ وہ ہمیشہ اپنی اپنی گردشوں پر قائم رہتے ہیں، اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، اور جن جن چیزوں کا تم نے اس سے سوال کیا ہر ایک میں سے تم کو عطا کیا، اور اللہ یعنی اور تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہتے ہو تو گن نہیں سکتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناانصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے، یعنی اوپر تو گزرا لوگوں یعنی اوپر گزر چکا ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بہت سے شریک بنائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تردید کی اور توحید کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، یعنی یہ آیات بار بار آ رہی ہیں، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء، یعنی اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں سب کچھ اس کا ہے، جب وہ پانی برساتا ہے تو مختلف قسم کے پھل پیدا کرتا ہے، دن رات کو مسخر کر دیا ہے، سمندر کو مسخر کر دیا ہے، دریاؤں کو مسخر اللہ نے کر دیا انسان کے لیے، تو اللہ کہتا ہے کیا تم میری نعمتیں گن سکتے؟ کبھی بھی نہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کو کبھی نہیں گن سکتے۔ ہم نے سورۃ الانعام آیت نمبر 17 میں پڑھا، کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 54 اور 55 میں بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار توحید پر زور دے رہے ہیں، جس نے کائنات کو پیدا کیا اور کائناتی ہر چیز کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، تو انسان کو اور کیا چاہیے؟ میرے خیال میں تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ ہی سے لول گائے، اسی کو سب کچھ مانے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا گیا اور یاد کرو جب ابراہیم نے اس طرح دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو ہمیشہ کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بتوں کی پرستش کرنے لگ جائیں۔ اے میرے رب ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ہاں جس شخص نے میری پیروی کی وہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے، جس نے میری نافرمانی کی تو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے قریب ایک ایسی وادی میں لا کر آباد کیا جہاں کھیتی نہیں ہے۔ اے میرے رب یہ کام اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، اور ہمارے رب
میں تجھے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف جھکتے رہیں اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور کیا یہی اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اور نہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بڑھاپے میں 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ یعنی پھر انہوں نے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی والوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بے شک میرا رب سننے والا ہے اور جانتا ہے۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو توفیق دے کہ ہم نماز قائم کریں، اور اے میرے رب میری دعاؤں کو قبول کر، اور ہمارے حساب وہ کتاب کے دن مجھے، میرے ماں باپ کو اور تمام ایمان والوں کو معاف کر دے۔ یعنی اس آیت کے سیاق و سباق سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور شہر مکہ کے لیے چند دعائیں کی۔ یہ جو آیات ہیں یہ دعا کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں، یعنی یہ جو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہے، اس سے پہلے والی آیت ہے، یہ دعا بھی ہے، یعنی یہ بھی دعا ہے رب اجعلنی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْنِي هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یعنی اے لوگو اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب سے دعائیں کی۔ یہ انہوں نے دعائیں کی سورۃ بقرہ میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، سورۃ آل عمران میں بھی آیت نمبر 96 97 میں بھی، سورۃ بقرہ کی کافی زیادہ آیات ہیں جن مثلا 126 سے، جس میں ہم نے یہ ان دعاؤں مثلا پڑھا۔ سورۃ نام میں بھی ہم نے پڑھا آیت نمبر 59 میں، سورۃ ہود میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 72 اور 73 میں۔ آپ اس میں اس کی تشریح دیکھیے گا کہ جب یعنی کہ ان کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی تو انہوں نے کہا میری عمر تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو میری بیوی بھی بڑی بوڑھی ہے، تو فرشتوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کن کہنا اور ہو جانا ہے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ یعنی وہ جو بیٹوں کی بشارت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد کو شرک اور بت پرستی سے بچانے کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو فروغ دینا چاہیے۔ سورۃ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا نا آیت نمبر 113 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو ہر وقت یعنی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یعنی کہ توحید پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ابراہیم کے جو واقعات ہیں وہ ہم پھر ایک اور ویڈیو میں بیان کریں گے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ اے رسول یہ خیال نہ کرنا کہ جو اعمال یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، اللہ تو ان کو اس دن تک بھی مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس دن لوگ بھاگ رہے ہوں گے وحشت کی وجہ سے، ان کی نگاہیں اس کی طرف لوٹ لوٹ کر نہیں آئیں گی، اور دل جو ہے وہ ہوا یعنی کہ جو ان کا دل ہے وہ بھی ایسے ہی محسوس کر رہے ہوں گے۔ اس دن سے آپ لوگوں کو ڈرائیں جس دن یہ ظالم عذاب میں مبتلا ہوں گے، تو یہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں کچھ دیر کی مہلت اور دے دے، اب ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کیا تم اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں قسمیں کھا کر ایک دوسرے سے نہیں کہتے تھے کہ تم پر کوئی زوال نہیں آئے گا اور تم عذاب میں مبتلا نہیں کیے جاؤ گے؟ اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ان لوگوں کے لیے مکانوں میں رہتے تھے جن کو اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، اب تم پر ظاہر ہو گیا ہے نا، تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے تمہارے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں نہیں تھی دی تاکہ تم عبرت پکڑو۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں نے اپنے رسولوں کے خلاف بڑی بڑی تدبیریں کی ہیں، وہ ان کی تمام تدبیریں جو ہیں اللہ کی نظر میں تھیں اور یہ رسولوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اگرچہ ان کی تدبیریں اس ہلاک کی وجہ سے یعنی کہ ان تھیں جو ان سے پہاڑ ٹل جائے۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو وعدہ اپنے رسولوں سے کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک اللہ بڑا زبردست انتقام لینے والا ہے۔ یہ انتقام قیامت کا دن لیا جائے گا جس دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، اور زمین ہی نہیں بلکہ آسمان کو بھی بدل دیا جائے گا، اور جس دن سب لوگ اللہ کے سامنے مثلا پیش ہوں گے تو آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ غالب ہے ان پر۔ اس دن آپ مجرمین کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے ہیں، ان کے مثلا ان کے جو کرتے ہیں وہ
آگ کے بنے ہوئے ہوں گے، آگ نے ان کو چہروں کو ڈھانک لیا ہوگا، اور یہ میدان محشر میں سب جمع ہوں گے تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اللہ کا ایک پیغام ہے تاکہ اس کے ذریعے ان کو ڈرایا جائے، انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہی اکیلا ہے اور عقل مند ہے، لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے باتیں کھول کھول کر سارے قرآن میں مختلف صورتوں میں بیان کر دی ہیں تاکہ لوگ بت پرستی سے باز آ جائیں اور کھلی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھیں، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس کا ذکر ہم پیچھے بھی بہت آیات میں پڑھا ہے، تو اس لیے میں ان کی آیات تھوڑی سی ان کا تفسیر ہے تھوڑی بیان کی ہے، ترجمہ زیادہ بیان کیا ہے۔ ہر حال میں ہمیں یہی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ توحید کی طرف گامزن کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں پھر یہی دعا کریں، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہماری غلطیوں گناہوں جو ہمارے غلطی اور گناہ ہیں جو ہم ظاہری طور پر باطنی طور پر کرتے ہیں ان سب سے تو واقف ہے، تو تو ہم سے درگزر فرما اور ہمیں معاف فرما۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ، جو میرے کہنے پڑھنے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف فرمائے، آمین۔